नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस ज़िंदगी में और इस वक्त ख़ास तौर पे इन हालात में, जबकि दुनिया इस बात को और इस सारे हालात को देख रही है कि हम आखिर ज़माना की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एंड टाइम प्रोफेसीज़ जो बाइबल में हैं और वो कलाम जो यीशु मसीह ने ख़ुद फरमा दिया कि आखिर ज़माना में क्या निशानात होंगे, वो सब बातें हमें नज़र आ रही हैं कि हमें ये उस वक्त की तरफ लेके जा रही हैं जिसके ताल्लुक़ से हम इन दिनों में बात कर रहे हैं। और वो बातें, मेरा मकसद, मेरी मुराद मुकाशवा, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब जो नए अहदनामे में अंजील मुक़द्दस के हिस्से की आखिरी किताब है, उस किताब में हम बड़े वाज़े तौर पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद ये मुकाशवा अपने शागिर्द यूहन्ना को दिया ताकि वो आने वाले वक्तों को जान सके और उन वक्तों को मेरे और आपके लिए किताब की सूरत में हम तक पहुंचा सके। और हम ये जानते हैं कि ये सब बातें यीशु मसीह की तरफ से पाक रूह की हदायत और रहनुमाई से यूहन्ना आरिफ ने हमारे लिए कलम बंद कर दी ताकि हम उसको बेहतर तौर पे समझ सकें, जान सकें और आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर सकें। बाज़ दफ़ा हमारे दोस्त जब हम ये बातें करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि ये कब होना है, कैसे होना है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये वक्त आने वाला है और हालात हमें यही बता रहे हैं। और हमने ये स्टडी जो है बुक ऑफ रेवलेशन की चौथे चैप्टर से स्टार्ट की ताकि हम वो सारी बातें जो होने वाली हैं बता सकें। और पहले तीन चैप्टर्स जो है, पहले तीन चैप्टर्स में कलीसियों से मुखातिब होके उनको बात की गई है, जो कि हम इस सारे प्रोग्राम के आखिर में हम फिर कलीसियों के ताल्लुक़ से कि रूह कलीसियों से क्या फरमा रहा है, रूह हमसे, मुझसे, आपसे क्या कह रहा है, वो सारी बातें हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले जो होना है वो हम देख रहे हैं। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि कैसे जो है वो सारा जो है मुखालिफ मसीह और उसके जितनी भी फ़ौजें वो इकट्ठी करके लेके आया, आखिर में उसको कैसे तबाह किया गया और कैसे फिर हवा के परिंदों को कैसे वो खुदा की आवाज़ से इकट्ठा किया गया, बुलाया गया, और कैसे उनके लिए एक खुदा ने उन परिंदों के लिए भी एक दावत, यानी कि वो लोग जो गैर ईमानदार हैं, वो लोग जो खुदा के साथ नहीं चलते, वो लोग जो खुदा से दूरी में बल्कि मुखालिफ मसीह के साथ वो अपना वक्त गुजारते और उसके कामों के मुताबिक चलते रहे, उसके प्लान के मुताबिक चलते रहे, खुदा ने उनको हलाक किया और फिर उनका गोश्त जो है वो हवा के परिंदों ने खाया। और मैंने बताया था कि कैसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो हवा के परिंदे हैं खुदा उनको लेके आएगा। और हमें इस बात को जानना है कि ये इसलिए हुआ कि ये खुदा का ऐन इंसाफ है कि जो लोग उसके कलाम के मुताबिक नहीं चलते उनको फिर अदालत में लाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मसीह का आना जो है वो बिल्कुल वो आ चुके, और अब वो वक्त जिसके ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस बहुत दफ़ा बताती है और ख़ास तौर पर अंजील में आया कि आसमान की बादशाही का ज़िक्र और फिर 1000 साला बादशाही का ज़िक्र है। और ये 1000 साला बादशाहत जो है ये यकीनन ज़मीन पे जो है वो कायम की जाएगी, जिसके ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। और इस ताल्लुक़ से भी कि उससे पहले ये ज़रूर है कि इब्लीस बांधा जाए, क्योंकि इब्लीस का बांधा जाना
بہت ضروری ہے. ابلیس کو مکمل سین سے ہٹا دینا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں امن ہو, چین ہو, سکون ہو, ظلم اور زیادتی ختم ہو اور ہر طرح کی ناپاکی اور ناراستی کی قوتیں باندھی جائیں. اور اس کے تعلق سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ کیسے وہ راستہ تیار کیا گیا. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخیر زمانہ اور ابلیس کا باندھا جانا. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان. آپ پاسٹر تحسین گل خان کو جانتے ہیں. اخیر زمانہ کی تقریباً ساری سیریز زیادہ تر پروگرام ہم نے اکٹھے مل کے کیے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ آتے رہے, اور خدا کے خادم ہیں, اچھا مشاہدہ کلام کا رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا لوٹن ایشین فیلوشپ چرچ بھی یہ پاسٹر کرتے ہیں, وہاں پہ چلاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکولر جاب میں بھی یہ ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کی ساری زندگی کے. پاسٹر تحسین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آپ اگر مزید کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور بتائیے. سارا جلال یسوع کو ملے. اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے بک آف ریولیشن کا جیسے جیسے یہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, کتاب بہت ایکسائٹنگ ہوتا جا رہا ہے. اور آخری جو چیپٹرز ہیں وہ جیسے آپ کے فیوریٹ ہیں, میرے بھی یہ فیوریٹ ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا مستقبل, ہماری ڈیسٹینیشن, ہماری ڈیسٹنی, خدا کا پلان, خدا کا منصوبہ, اور جو کچھ خدا نے اپنے بچے بچیوں کے لیے, بیٹے بیٹیوں کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے, اس کا ذکر ہے. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس چیز کو لے کے کہ ہم نے مل کر اس کتاب کی باقاعدہ اسٹڈی کی ہے, اور خدا نے چاہا تو اور بھی بکس کو اس طرح زیر غور لائیں گے. لیکن اٹس جسٹ امیزنگ بک ٹو ریڈ. تھینک یو ویری مچ. اور میں خاص طور پہ اس بات کو کا بھی شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ ایک بڑی اچھے طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے. اور یہ باتیں جس پہ نیچرلی یہ ایک ریولیشن ہے, مکاشفہ ہے, جو اس کے مختلف نظریات بھی لوگ رکھتے ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے نظریات جو ہیں وہ پہنچائے جائیں, اور جو دنیا رکھتی ہے یا جو کلام کے مطابق ہمیں درست معلوم ہوتے ہیں. اور ہم اس بات کو خاص طور پہ دیکھیں گے آج بھی کہ یہ جو کتاب ہے خاص طور پہ جب اخیر زمانہ کو جب یہ سارا ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہی کا ذکر بہت زیادہ ہے کلام مقدس میں. اور پھر یہ 1000 سالہ بادشاہت, اور 1000 سالہ بادشاہت جو ہے یہ خاص طور پہ ایک کہہ لیں کہ زمین پہ جب قائم کی جائے گی تو اس بادشاہی کا پیش خیمہ ہے, یہ کہہ لیں کہ جو ہم نے بعد میں جس میں جانا ہے, اور یہاں پہ وہ ایک پروسیس پیوریفیکیشن کا ہوگا. ہم اگر آج شروع کریں اپنے ٹاپک پہ یہاں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20واں باب, اگر آپ پہلی 3 آیات پڑھ دیں. بالکل. میں آیتیں پڑھنے سے پہلے بس کوئکلی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ بائبل میں بہت ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہیں. اس میں خدا کی بادشاہی, آسمان کی بادشاہی اور 1000 سالہ بادشاہی, تو کنگڈم کا بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر ہے. لیکن ہم along this chapter and along this program ان میں ڈفرینشیٹ ضرور کریں گے کہ آسمان کی بادشاہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ فائنل جو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کی بات ہے, اور یہ 21ویں چیپٹر میں ہے ریولیشن, اور ہم 1000 سال کی بادشاہی کو بھی ڈیفائن کریں گے. سو چیپٹر 20 ریولیشن, مکاشفہ, پرکاشت واقعہ, اور اس کی پہلی آیت سے 30 آیت تک یوں لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی, اور اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا, اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا, اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. اب اس میں اگر ہم تھوڑا سا شروع کریں, دیکھیں اس کو, تو لکھا ہے پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا. اب ایک چیز بڑی واضح ہے, آپ دیکھیں اس میں کہ جو فرشتوں کا رول ایک بڑا امپورٹنٹ رول بائبل مقدس میں شروع سے ہی دکھایا گیا ہے, اور خاص طور پہ بک آف ریولیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے سارے پلانز کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اور عمل درآمد کروانے کے لیے, اور پھر خدا کے وہ غضب کو انڈیلنے کے لیے جو
غیر ایماندار لوگ ہیں، خدا سے دوری میں لوگ ہیں، ان تک یہ لے کے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. اور یہ فرشتہ جو ہے ہم اس کے لیے خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے ایک جو ہے نا کام کو، جیسے میں نے کہا، پہنچانے کے لیے جو ہے. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر. اب یہ اتھا گڑھے کی کنجی جو ہے یہ اس کے پاس اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے. اور اگر ہم اس کو نواں باب مکاشفہ کا دیکھیں، اس کی پہلی آیت دیکھیں، تو وہاں پہ بھی 5واں نرسنگا جب پھونکا گیا ہے اور اس 5ویں نرسنگے کے پھونکے جانے سے آسمان پر سے ستارہ گرا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، یہ کنجی جو ہے یہ ابلیس کو بھی دی گئی، کیونکہ اتھا گڑھا اس سے کھلوا کے اس کی قوتوں کو باہر لانا مقصد تھا، اور وہ مقصد پھر ان کو ختم کرنا اور فنا کرنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم مکاشفہ پہلا باب پر اس کی 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہے، اور میں چاہوں گا بلکہ یہ آیت آپ پڑھ دیں. بالکل. اور تھوڑا سا ڈیفائن یہاں پہ یہ بھی کر دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر 9 میں جو اینجل ہے جس کو گرایا ہوا فرشتہ کہا گیا ہے اور اتھا گڑھے کا بادشاہ ان کو کہا گیا ہے، اس فرشتے کو، اس کو ابدون اور اپولیون یعنی ہلاک یا ہلاکت کرنے والا، یہ فرق اینجل ہے. لیکن یہاں پر جو اینجل ہے جو چیپٹر 20 میں یہ ہیونلی اینجل ہے، وہ جو ہے ابلیس کے اور اس کے گرایا ہوا اینجل میں سے ہے. اور پہلے جو باب اور 18ویں آیت بڑے واضح طور پر کہتی ہے کہ یہ یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار اور یہ کنیاں یسوع مسیح کے پاس تھیں. اور میں چاہوں گا کہ اس کو بھی بالکل ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد الآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اب یہاں پر دیکھا جائے اختیار کی بات ہو رہی ہے کنجیوں کی. یہ جو ابدون یا اپولیون کا ذکر ہے، جس کو لوگ اس کو موت کا فرشتہ یا اینجل آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں، یا ڈیتھ اٹ سیلف، اور اتھا گڑھا یعنی عالم ارواح. اب عالم ارواح کو اگر ایکسپلین کرنا ہے تو کوئکلی ہم بتاتے ہیں کہ یہ زمین کے نیچے کا علاقہ ہے، کیونکہ اگر ہم فلپینز میں جائیں تو وہاں پر ایک بڑی زبردست ورس ہے. لکھا ہے کہ فلپینز چیپٹر 2 ورس 9 میں کہ خدا نے یسوع کو بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے. اب لکھا ہے خواہ آسمانیوں کا، دیٹ مینس کہ آسمان میں جو لوگ رہتے ہیں، خواہ زمینیوں کا یعنی ہم لوگوں کی بات، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. اب زمین کے نیچے کا جو ہے وہ ایریا کون سا، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. عالم ارواح 2 لفظوں سے مل کر بنا، عالم مین دنیا اور ارواح مین روحوں کی دنیا. اب آسمان کا جو ترکیب ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہر چیز میں خداوند نے اپنا عکس، اپنی تثلیث رکھی ہے، ٹرینٹی جو ہے رکھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 28 باب میں اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ریولیشن چیپٹر 1:18 میں کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے نیچے کا علاقہ جو تھا پری کراس یعنی مسیح کی صلیب سے پہلے، نیچے ایک جگہ پہ فردوس تھا، درمیان میں اتھا گڑھا، اور پھر دوسری جگہ پہ جہنم تھا. اس کی اگزامپل ہمیں لازر اور امیر آدمی کی سٹوری میں ملتی ہے. انہوں نے کہا جی ادھر سے بندہ ادھر نہیں جا سکتا، ادھر سے، ٹھیک ہے. لیکن مسیح کے مرنے اور جیتنے کے بعد اب فردوس کا جو ہے وہ ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ جیسے ریولیشن کے اندر وہ 5ویں مہر کھولی گئی، لکھا ہے کہ ان کی روحیں خدا کے تخت کے پاس پہنچائی جاتی ہیں. سو زمین کے نیچے کے علاقہ کے بھی 3 حصے ہیں، زمین کے بھی 3 حصے ہیں، کیونکہ وہ اس خشکی، سمندر اور فضا کو ملا کر بنتی ہے، اور ہیون بھی 3 ہی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر ہم ضرور اس کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ 3 ہیون ہیں. پہلے ہیون سب سے بڑا اوپر جو 3rd ہیون ہے، اس سے جب ابلیس کا گرایا جانا، پھر 2nd ہیون، پھر 1st ہیون جس میں ہم رہتے ہیں. یہ چیزیں بھی تو اختیار خداوند کا ہے. اور اس وقت موت کے فرشتے کو اختیار دیا گیا کہ اتھا گڑھے کی ڈیمنز کو باہر نکالا جائے، جیسے آپ نے کہا، تاکہ ان کو سزا دی جا سکے. اور آخر میں گاڈلی اینجل کو، ایک بہت پاورفل اینجل کو جو ہے یہ کنجی دی گئی ہے تاکہ جو ہے ابلیس کو قید کیا جائے. اور پھر اگین وہ قید کیسے کر رہا ہے؟ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں اس کو پکڑ رہا ہے. ایکچولی میں یہی کہنے لگا تھا کہ وہ جو مکاشفہ پہلا باب اور 18ویں آیت ہے وہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں، اور وہ کل اختیار میرے پاس ہے. اور یہ اختیار واقعہ ہی اس کنجی سے
کچھ جی اگر گھر کسی کا مالک جب جاتا ہے اپنے گھر میں، جب وہ کھولتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ اس گھر کا مالک ہے، اس دفتر کا مالک ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ ایک اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آگے اگر ہم دوسری آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں، ہم اس کو مزید بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز میرا خیال ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فرشتہ اپنے اختیار میں نہیں کر رہا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہودا کے خط میں جیسے لکھا ہے کہ میکائیل فرشتے نے بھی شیطان کے سامنے جب کھڑا ہو گیا تھا اور موسیٰ کی لاش کے اوپر جو بحث ہوئی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ خدا تجھے جج کرے۔ سو اینجلز جو ہیں یا ہیومن بینگز، ہم انسان جب ڈیمنز کے خلاف یا ابلیس اور اس کے فرشتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وقت اس اختیار کو استعمال کرنا ہے کہ میں تجھے یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں، اور یہاں پر یسوع کے نام میں کیا گیا۔ اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ بڑا ضروری ہے روحانی جنگ کے والے سے، جب روزمرہ کی، کیونکہ ابلیس کو باندھنے کے لیے لکھا ہے کہ زنجیر یوز کی گئی۔ پھر ہم پطرس کے خط میں دیکھتے ہیں اور اس کے دوسرے باب کے سیکنڈ پیٹر چیپٹر 2 ورس 4 لکھا ہے کہ خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اور پھر ہم ایک اور کوئی ریفرنس دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب، اور اس میں لکھا ہے کہ 21ویں آیت کہ جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رفالی کرتا ہے، اور پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی زور آور پر حملہ کر کے غالب آتا ہے اور اس کے ہتھیار چھین لیتا ہے اور اس کو باندھ لیتا ہے، اس کو باندھنا۔ سو ابلیس اور اس کی قوتوں کو باندھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے اس کو خاص طور پہ سمجھنا کہ جب خدا کی طرف سے اور خدا کے اختیار کے ساتھ، اور وہ زنجیر جو خدا دے گا اس کو توڑنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں۔ گو کہ ہم بائبل میں ہی دیکھتے ہیں ایک واقعہ، جب وہ شخص جسے یسوع وہ جو قبرستانوں میں رہتا تھا، اور وہ جب قبرستانوں میں رہتا، اور لکھا ہے کہ اس کے اندر بہت سی بدروہیں تھیں اور لشکر تھے اس کے اندر، اور جو ہے اور وہ زنجیریں بھی باندھتے تھے، زنجیریں بھی وہ توڑ دیتا تھا، لیکن یہ وہ زنجیر نہیں ہے۔ یہ وہ زنجیر خدا کی طرف سے جب اختیار کے ساتھ باندھی جائے گی اسے، تو اس کی مجال نہیں کہ، اور نہ اس میں وہ قوت ہے، نہ اس میں وہ زور ہے کہ وہ خدا کے کسی کام کے خلاف جب خدا کہہ دے تو وہ کھڑا ہو سکے۔ ہم اس بات کو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے، وہ پھر وہ کیسے اپنا اختیار وہ ظاہر کرتا ہے، چلاتا ہے؟ تو وہ کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو کچھ وقت کے لیے اختیار دیا گیا، اور اختیار بھی کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس کو اختیار کے لیے ایک جسم چاہیے تھا، اور وہ انسان نے اسے پرووائڈ کیا، اور انسان میں سے ہو کے جب اس نے پہلا گناہ ہوا، اوریجنل سن، اور پھر اس کے بعد جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بھی چل رہے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنا آپ اس کے حوالے کرتا ہے تو اس کو اختیار مل جاتا ہے، اور پھر وہ اور اینٹی کرائسٹ بھی یہی کرے گا۔ ہاں جی بالکل، جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گا اور اس کے تھرو یہ کرے گا۔ تو کلیہ یہاں پر جو بتانا کی ضرورت ہے کہ اینڈ پہ اینجل نے اس شیطان کو باندھا ہے، لیکن اب ہمارے پاس بھی یہ اختیار ابھی بھی ہے کہ ہم اس کی بدروؤں کو باندھ سکتے ہیں سملر وے میں، اور یہ کلیہ ہمیں یوز کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس میں ہم آگے ایک خاص طور پہ اس آیت کو بھی بڑا دیکھنا اچھا طرح سے ضروری ہے، اور لکھا کہ اس دوسری آیت میں اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 سال کے لیے باندھا۔ اب کیونکہ 1000 سالہ بادشاہت قائم کرنی ہے مسیح نے، تو شیطان کے ہوتے ہوئے، ابلیس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ اگر وہ بھی کھلا چھوڑا جائے تو وہ جو ہے پھر وہ بادشاہت قائم ہو سکے، کیونکہ پھر وہ ہر طرح سے اپنا جو ہے اختیار استعمال کر کے، یا اپنے سارے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈرٹی ٹرکس آف دا ٹریڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ استعمال کر کے وہ پھر انسانوں کو گمراہ اور یا بیچ میں رکاوٹ ڈالے گا۔ لیکن یہاں ایک بات خاص جو ہے، اب یہ ابلیس کو، شیطان کو 4 مختلف ناموں سے یہاں سے یہاں اس کو پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ ایک اس کو ابلیس، اور ابلیس سے جو ہے الزام لگانے والا، اس لیے اس کو علیحدہ سے کہا گیا۔ پھر ایڈورسری جو انگلش میں کہتے ہیں، پھر شیطان یعنی مخالف اور نقصان پہنچانے والا۔ شیطان کا اس کا رول یہ ہے کہ وہ مخالف اور نقصان پہنچانے والے میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جو اژدہا ہے وہ اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور سانپ جو ہے اس کی مکاری اور اس کی چلاکی کو ڈسنا یعنی کہ کرنا۔ یہ اس کو 4 اس لیے نام علیحدہ علیحدہ سے لکھے گئے ہیں کہ یہ اس
اس کی 4 کہتے ہیں نا خدا کی خوبیاں ٹریٹس ہیں، یہ ابلیس کے ٹریٹس ہیں جو ہم نے بتائی ہیں کہ وہ مکار ہے، وہ ڈستا ہے اور وہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اپنی طاقت ظاہر کر کے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسانوں پہ کام کرتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بالکل، میں بالکل اس پہ ضرور ایڈ کروں گا کیونکہ یہ اس کے ٹریٹس اب ہیں جب سے وہ شیطان، اژدہا، سانپ اور ابلیس بن گیا ایڈورسری. عبرانی میں جو ورڈ ہے وہ ہے حاستان، اور سیم سیٹن جیسے ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے ایسے نہ تھا، ہمیشہ سے یہ جو شخص تھا یہ ایسے نہ تھا، یہ ایک فرشتہ تھا گرائے جانے سے پہلے. اور یہ پری ہسٹورک بات ہے، اس سے پہلے کہ یہ سورج چاند ستارے کریٹ کیے جاتے یا پھر آدم اور حوا کا جو سلسلہ ہے جیسے جینیسس میں، یہ اس سے پہلے کی جو ہے وہ سلسلہ ہے. اور یہ ٹیکنیکلی اس کو ڈیٹ لیس کہا جاتا ہے، اس کی کوئی تاریخ ٹائم یا کوئی وقت اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اس ساری ہسٹری سے جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے کی جو بات ہے. اور ویسے بھی جو ٹائم کا سلسلہ تھا، وقتوں کی میادیں اور سال، دن اور ہفتے اور یہ سب کچھ، یہ جب سورج چاند ستارے اور خداوند نے یہ سب کچھ بنایا تھا تب یہ چیزیں عمل میں آئیں. تو یہ بیسیکلی اس سے پہلے کا سلسلہ ہے. اور اس کو لوسیفر کے نام سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اینجل تھا جس کو لائٹ بیرر کہتے ہیں. لوسیفر کا مطلب ہے لومیننٹ ون اور روشنی کا اینجل. اور عبرانی میں جو اس کا نام ہے وہ ہلل بن شہار ہے، یعنی کہ سن آف ڈان، صبح کا روشن ستارہ بھی اس کو کہا گیا ہے، جو کہ ٹائٹل اس کے حوالے تھا بعد میں لے لیا گیا تھا اور وہ ٹائٹل واپس خداوند یسوع مسیح کو پھر دے دیا، کیونکہ آگے جا کے خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی سیم ٹائٹل یوز ہوتا ہے کہ صبح کا روشن ستارہ. تو یہ ٹائٹل خدا نے اپنا نام، جیسے گیبریل اور میکائیل، خدا نے اپنا نام اپنے فرشتوں کو دیا. اور تھوڑی سی اس میں ایک چیز خاص طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ خدا کا ایک چنا ہوا فرشتہ تھا، جیسے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، بتایا ہے، اور یہ وہ صرافین جو اس وقت تھے، خاص طور پہ زوراور فرشتوں میں سب سے زیادہ زوراور فرشتوں میں ہوتے تھے، مقرب فرشتے تھے، اور ان میں سے یہ ایک تھا. اور سارے جیسے ہم ورشپ لیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت خوبصورت بھی تھا. اور پھر اس کو اگر ہم دیکھنا چاہے تو اس کو ایوب کی کتاب میں اس کو 38 باب اور 1 سے 7 تک اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا لکھا ہوا ہے، لیکن میں صرف 7ویں آیت پڑھوں گا. لکھا ہے، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. یعنی کہ یہ اس وقت ایک سسٹم کا حصہ تھا، اور یہ اینجلز کو سٹارز کہا گیا، ان کو جو بیٹے کہا گیا، یہ اینجل جو آرچ اینجل سے خاص طور پہ ان کو یہ لقب دیا گیا ہے. اور یہ سائے نبی جو ہے خاص طور پہ جو ہے اس کو اس طرح 14ویں باب اور 12ویں سے 14ویں آیت تک بیان کرتا ہے. 12ویں آیت کہتی ہے، صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین سے پٹکا گیا. اب یہ جو ہے کیوں گرا گیا، یہ بھی ایک تسفیل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا سے برابر بنانے کے لیے، بلکہ اونچا کرنے کے لیے جلدی میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے کہ اس نے کافی جو ہے میں یوز کی تھی کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا، یعنی کہ اینجل سے بھی لے جاؤں گا، شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے اوپر چلا جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. یہ بات بلکہ اگر 13ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں مزید اس کو اور ایکسپلین کرے گی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی کی یسایا نبی کے سوا، تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. اب اس نے خدا سے بھی، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ کیوں سب ابلیس کو آخر میں اور اس طرح وہ کہہ لیں کہ اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ، اور پھر اس کو کیوں اب واپس نہیں لیا جا سکتا. پہلی بات تو یہ کہ اس نے کبھی معافی مانگ کے اس طرح خدا کے پاس آیا نہیں. دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر جو ہے بلکہ اس سے بھی اونچا کرنا چاہا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی خدا کی سبمشن میں بعد میں نہیں آیا، اور اس نے ایک انٹائرلی اپنی سیپریٹ امپائر سٹارٹ کی ہے. اور یہاں پہ بھی ہم نے مکاشفہ کے سارے ابواب جتنے ہم نے کور کیا، ہم نے دیکھا کہ یہ ہر طرح سے کوشش میں رہا ہے کہ کس طرح خدا کے لوگوں کو، خدا کے سسٹم کو یہ گرائے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس باتوں کو دیکھیں. اور 14ویں آیت کہتی ہے،
میں بادلوں میں سے اوپر جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اب یہ اس کا یہ سارا وہ گناہ ہے, یہ اس کا سارا وہ کردار ہے جو اس کو یہاں تک لے آیا کہ وہ جو ہے کیسے اس کو ذلیل و خوار ہوا ہے, کیسے ہوتا آ رہا ہے ابھی بھی خدا کے خادموں کے وسیلہ سے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اور کلام میں لکھا نا کہ اے موت تیرا ڈنک آ رہا. موت کے ڈنک کو جب ختم کیا گیا تو ابلیس کی ساری جو دہشت تھی اس کو ختم کر دیا گیا. سارا جو ابلیس کا ایک پلان تھا اس کو فیل کر دیا گیا, کیونکہ یسوع مسیح اپنا پلان, ایک ریڈیمشن کا پلان, ریسٹوریشن کا پلان وہ لے کے آئے تھے. اور اس ریڈیمشن اور ریسٹوریشن کے دنیا کو بحال کرنے کے لیے, دنیا کو نجات دینے کے لیے, جس کے یہ شروع سے خلاف رہا ہے. بالکل ایسا ہی مسیح یسوع نے اپنا آپ صلیب پہ قربان کر کے ہمیشہ کی زندگی تمام دنیا کے لیے کھول دی. اور آج ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو, اور یہی تصویر اگر آپ دیکھیں تو حزقیل 28 پاپ اور پہلی سے 10 اور 10 سے آگے بھی بلکہ 17 آیت تک یہ ساری تصویر اس میں کھینچی گئی ہے. بہت سی اور جگہوں پہ ذکر ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ ضرور ایکسپلین کریں مزید. بالکل, حزقیل میں اگین اس کے حوالے سے بہت بڑا باتیں لکھی ہوئی ہیں. 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ بلکہ 12ویں سے لکھا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل تھا. تو عدن میں باغے خدا میں رہا کرتا تھا اور ہر ایک قیمتی پتھر سے تیری پوشش کی گئی تھی, مثلا یاقوت سرخ, پکھراج, الماس, فیروزہ, سنگ سلیمانی, زبرجد, نیلم, زمرد, گوہر شب چراغ. اور لکھا ہے کہ سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی گئی. بڑا یعنی کہ اس کو بڑا بیوٹیفل اینجل, اور یہ دا بگیسٹ اینجل جو سمجھے کہ مائیکل اور گیبریل کے ساتھ تھا. اور لکھا ہے کہ تو ممسوک ربی تھا اور جو سایہ افغن تھا. اب یہ جو ورڈ ہے سایہ افغن, اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ یعنی خدا کا تخت تھا اور اس کے پیچھے جو کھڑے ہو کر اپنے پروں سے اس پہ سایہ کیا کرتا تھا. اور لکھا ہے کہ میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. اور خدا نے اس کو بڑی عزت دی اور بہت بڑا اینجل تھا اور آتشی پتھروں کے درمیان چلتا تھا اور راہ و رسم میں کامل تھا. اور لکھا ہے کہ پھر اس میں ناراستی پائی گئی اور پھر لکھا ہے کہ اس میں ظلم بھر دیا اس نے, یعنی کہ سوداگری کی فراوانی, اس نے باقی اینجلز کو خراب کرنے کی کوشش کی اور گناہ کی. اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے پہاڑ سے اس کو گندگی کی طرح پھینک دیا گیا اور تجھ سایہ افغن کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فناہ کر دیا. تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا اور تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی. اور لکھا ہے کہ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا. سو یہاں پر جو اسلامک نظریہ جو ہے وہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں, اسلامک نظریے کو بھی اور یہودیوں میں بھی. خاص طور پہ یہ دو ایسے مذاہب ہیں جس کو تھریں. لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال اس تعلق سے ہے آپ ضرور ہمیں میسج کریں, آپ ضرور ہمیں کال کریں. واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں, آپ ضرور ہمیں کال کیجئے, میسج کیجئے. ہمارے پاس کچھ ایک درخواست بھی مریک بہن کی دعا کے لیے آئی ہے, ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند ان کی مشکل کو حل کرے اور ان کے سارے مسئلے کو دور کرے. اور اسی طرح ہم مزید بھی اگر آپ کی کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں بھیجیں. اور ضرور میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں شروع میں کہنا, آپ کو شیئر کریں اس کو, سارے پروگرام کو, تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پروگرام پہنچ سکے. اور ہمارا پیج, فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر, اس کو آپ ضرور لائک کیجئے. اور اس پیج کے لائک کرنے سے آپ دوسرے پروگرام بھی سارے دیکھ سکیں گے. اور اگر آپ پچھلے پروگرام بھی دیکھنا چاہیں تو وہ سارے اس پیج پہ اویلیبل ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے زندگی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے آپ اگر جائیں تو وہاں پہ بھی ایمان کا سفر ٹاک شوز میں آپ کلک کریں, ایمان کا سفر پروگرام میں جائیں اور آپ کو سارے ہمارے پروگرام ملیں گے. اینڈ ٹائمز کے تعلق سے خاص طور پہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی سیریز اب تیار ہو گئی ہے. آپ اس سب کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ یہ بک آف ریولیشن جو ہے اس کو اچھے طور پہ سمجھ سکیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ اس کے وسیلہ سے جو ہے اپنی بھی اور اپنے گھرانے کی بھی اور اپنے عزیزوں کی بھی رہنمائی بھی کر سکیں. پاسٹر تحسین, ابھی ہم نے بات کی آپ اور میں جیسے سمجھ کو چاہ رہے تھے, اب یہودی مذاہب جو ہم یہودیوں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں, پھر اسلام پہ تھوڑی سی تفصیلاً جائیں گے ہم اس پہ. یہودی مذاہب میں خاص طور پہ جو ابلیس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور وہ اس پہ اتنا زیادہ وہ نہیں اس کو مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہی سب کچھ ہے اور خدا ہی کے پاس کل اختیار ہے
اور اس کے مقابلے میں ابلیس کوئی طاقت نہیں ہے. کافی حد تک سچائی بھی ہے, لیکن یہ کلام مقدس ہی اگر آپ چلے جائیں, ان کی جو کتاب ہے توریت, زبور, صحف انبیاء تک, جہاں وہ ان کی کتابوں میں آتے ہیں, تو اس میں بھی بارہا ذکر اس کا آتا ہے. اور ایون پہلے ہی چیپٹر میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کی کریشن پہ, آدم کے, وہاں پہ ہی اس کا رول شروع سے ہی نظر آ جاتا ہے. اور پھر یہودیوں میں ہی جو ہے خاص طور پہ ایک جو ہے ایک طبقہ ہے جو اس کو پتہ نہیں کیا قبالہ کہتے ہیں, اس کو قبالہ جو ہے, اور وہ صوفیانہ تعلیم پہ اور مسٹیکل اس پہ بلیو کرتا ہے, اور وہ روحانی قوتوں اور تاریکی کی قوتوں کے اس کو وہ بیان کرتے ہیں اور وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اور لیکن ماڈرن ڈیز جوز میں اور خاص طور پہ مسیح کے آنے کے بعد جو جوز ہیں ان میں ایک خاصا پیراڈائم شفٹ آیا, اور انہوں نے پھر ابلیس کو, کیونکہ وہ ایک مسیح کے آنے سے شاید اس خطے کے اوپر ایک اثر جو انداز روحانی اسپرچل امپیکٹ جو ہوا ہے, اس نے ان کے کچھ مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ابلیس کو کچھ جاننا پہچاننا شروع کیا ہے. آپ یہودیزم کے تعلق سے مزید اگر کو بات کریں تو دیکھیں, جب یسوع مسیح کے ٹائم کی بات ہے, اور صدوقی ایک ایسا فرقہ تھے جو کہ روحوں پر, اسپرٹ پر, لائف آفٹر ڈیتھ, اس چیز پر بلیو ہی نہیں کرتے تھے. اور جو اوور آل جو تھاٹ پروسیس تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو شیطان کی سٹوری یا یہ جو سب کچھ ہے, یہ بیسیکلی یہ ایک کانسیپٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے, لیکن اٹس ناٹ اے ریئل پرسن. اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہر انسان کے اپنے اندر ہی جو ہے دونوں قوتیں ہیں, اور یہ تالمودک جو تھاٹ پروسیس ہے کہ انسان کے اندر ہی نیکی کی قوت اور بدی کی قوت ہے, اور وہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرتی ہیں, اور جس کو آپ زیادہ فیڈ کرتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اور یہ ایون دو کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بک آف جینیسس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شیطان تھا جس نے حوا کو آزمایا, تو اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں بلیو کرتے تھے. آن دی ادر سائڈ جو قبالہ اور زہار جو بیسیکلی دو ان کی بکس ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان کی تعلیمات ہیں, اس میں جو ہے وہ جادوگری اور مسٹسزم اور یہ سب کچھ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے. تو ڈارک فورسز کے والے سے بالکل کانسیپٹس ان کے ہیں, لیکن اگر تالمود کو پڑھیں تو اس میں ایک ٹریکٹیٹ ہے جو کہ پورا اینجلس کے والے سے, یا اینجلالوجی جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہے, اس پہ بھی پڑھیں تو بہت سارے کانسیپٹس ہیں. میں نے بلکہ اس کو پڑھا تو اس میں بڑے بڑے ڈفرینٹ نام لکھے ہوئے ہیں اینجلس کے, جو کہ وہاں پر یعنی کہ بائبل میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے, لیکن ان کی جو اپنی بکس ہیں ایکسٹرا کنونیکل بکس یا ببلیکل بکس, ان میں انہوں نے بہت سارے اینجلس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے. سو یہ کانسیپٹس ہیں. اور لیکن میرا خیال ہے کہ بائبل اور نئے عہد میں خاص طور پر اینجلس کا بہت بڑا ایک رول دکھایا گیا, جیسے آپ نے کہا. اور بک آف ریولیشن موسٹ پروبیبلی از دا ہائیسٹ نمبر آف اینجلس جہاں پر ریکارڈ کیے گئے ہیں. سو چونکہ وہ ان کے پاس یہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کی جو ڈیفینیشن ہے اینجلس کی, فالن اینجلس کی, ابلیس کے والے سے, وہ ایک تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اب اگر ہم اسلام کی طرف جائیں, کیونکہ اس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے ویور اسلامک فرقہ سے بھی, وہاں سے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں, اور ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی سارے سوچوں خیالوں کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ان تک بھی اس مفید تعلیم کو, جو اصل جو ان کی کتاب بھی کہتی ہے کہ جب تک وہ ان کتابوں کو چاروں جو ہیں آسمانی کتابوں کو نہ پڑھیں نہ مانیں, ان کا مذہب بھی کمپلیٹ نہیں. تو جب اس کو پڑھ لیں, اس کو مان لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچائی تک پہنچیں گے. اور بہت سے پہنچے ہیں, اور بہت سے ایون اسلامک اسکالر, ایون الازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہیں, وہ بھی اس کو جانتے جانتے مسیح کو جان گئے اور اس آگے مسیحیت میں آ گئے. یہاں پہ ایک خاص طور پہ جو ابلیس کا نظر آتا ہے کانسیپٹ جو ہے, وہ شیاطین کا باپ اس کو کہتے ہیں. ابلیس کو شیاطین کا باپ کہتے ہیں. اور 5 وہ کہتے ہیں کہ یہ سپر نیچرل بینگ اس کو تصور کرتے ہیں, موقوف الفطرت. اور 5 اس کے بیٹے 5 بیٹے ہیں جو دنیا پہ مختلف مصیبتیں لاتے ہیں, اور ان میں ایک کا نام طائر, دوسرا نام الاوار, اور تیسرا سوت, اور چوتھا داسم, اور 5واں زلمبور ہے. یہ وہ 5 جو ہیں وہ بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے, جو ان کا تصور مختلف ہے تھوڑا ہمارے بائبل کے تصور سے, بلکہ کافی مختلف ہے, کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آگ سے, دھوئیں سے پیدا ہوا.
جی جو اس کا وجود ہے وہ آگ سے اور دھوئیں سے پیدا ہوا، اور یہ مسلم اسکالرز جس پہ انہوں نے بہت بات چیت کی ہوئی ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ باتیں خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے پیدا ہوا ہے شیطان جو ہے، جہنم تو بنا ہی اس کے لیے تھا، جی بالکل، تو اس کی آگ کے لیے کیسے پیدا کہاں سے ہوگا، یہ میرے سمجھ سے باہر ہے بات۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں، جن وہ علیحدہ ہیں، اور ان کا جو والد ہے وہ الجنہ ہے، جس کو وہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو مسلمان لوگ ہیں ان کو ابلیس نے، شیطان نہیں کچھ نقصان پہنچا کے، صحیح بخاری میں ان کے لکھا ہوا ہے، وہ باندھ دیا جاتا ہے ان 40 دنوں کے اندر، 30 دنوں میں۔ ہاں جی، آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے۔ بالکل، اور شاید پھر اگر اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو رمضان میں جتنی مہنگائی کر دیتے ہیں وہ پھر ابلیس کے شکنجے میں نہیں، اس پہ الزام نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں، انڈیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لوٹ مار اور سب سے زیادہ جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ جو انسانیت سوز حرکتیں کی جاتی ہیں، لوٹا جاتا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ابلیس روکتا ہے انہیں لوٹ مار کرنے سے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ پھر اس مہینے میں آزمائش کہاں سے آتی ہے؟ اس مہینے میں کیونکہ وہ نہیں ہوتا ان پہ زور حاوی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، نہیں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ پھر وہ والی برائی کہاں سے آتی ہے کہ اگر ابلیس باندھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس پہ میں ضرور ایڈ کروں گا، یہ جو کانسیپٹ ہے اسلامک وہ یہ ہے کہ لوسیفر جو فرشتہ تھا یہ ابلیس، ویسے لوسیفر لفظ وہاں پہ نہیں لکھا ہوا، اور یہ لکھا ہوا کہ شیطان، اور جیسے آپ نے رائٹ فلی اس کو کاؤنٹر کیا کہ جہنم تو بنایا ہی اس کی فال کے بعد گیا تھا اسی کے لیے، اس سے پہلے جہنم کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر کیسے وہ جہنم کی آگ سے بنا؟ سو اسلامک کانسیپٹ مکس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اس کی کریشن ہوئی، دیٹ مینس کہ ہی واز کریٹڈ ایز اے فالن اینجل۔ لیکن آن دی ادر سائڈ اسلام یہ بھی بتاتا ہے، سورۃ البقرہ میں یہ بتاتا ہے کہ آدم کی جب کریشن ہوئی تو خدا نے سارے فرشتوں کو، یعنی اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا کہ اس کو گر کر سجدہ کیا جائے، کیونکہ وہ شبیہ پر بنایا گیا تھا۔ تو لکھے کہ سب فرشتوں نے گر کر سجدہ کیا، اور جو شیطان تھا وہ کھڑا ہو گیا، وہ اکڑ گیا، اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتا، میں صرف اللہ کو سجدہ کروں گا، اور اس نے پھر نہ کیا، اور اس وجہ سے اس کو پھر گرا دیا گیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ پھر اللہ کی بڑی زیادتی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ایک ٹائم پہ دیکھا جائے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو سجدہ نہیں، میں تجھے سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ غلط سٹیٹمنٹ کیسے ہوگی؟ اچھا، اس میں ایک اور جو کانسیپٹ مجھے نظر آتا ہے اس کو بھی بڑا انیکسپلینڈ سا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ابلیس کو ان دنوں جو ہیل میں، یعنی کہ دوزخ میں جو ہے باندھ دیا جاتا ہے، چینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب کون باندھتا ہے اور کون کھولتا ہے اسے، یہ مطلب کہ ہر سال کس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ بڑی سمجھ سے ڈیفینیشن نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم اس کو تیسری آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ 20ویں باب کا اس کی تیسری آیت میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑے واضح طور پہ، اس بات کو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں، اور اسے تھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے، اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں ون بائی ون کر کے۔ اب یہ لکھا ہے کہ یہ اسے اتھاہ گڑھے میں بند کر دیا گیا، اور یہ آپ نے اس کے تعلق سے بیان کیا شروع میں، اتھاہ گڑھے کے تعلق سے بھی، اور یہ ساری جو جگہ ہے اس کے تعلق سے بھی، اور اب یہ ہے کہ اس کے اوپر مہر کر دی گئی ہے، یعنی کہ وہ ٹوٹلی باؤنڈ ہے، اس جگہ کے لیے سیل کر دیا گیا ہے، اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، اور 1000 سال تک جو ہے اس کو وہاں پہ رہنا ہے، اس لیے کہ وہ جو وعدہ تھا مسیح کا کہ وہ ایمانداروں کے لیے کہ وہ 1000 سالہ بادشاہت میں وداؤٹ انٹرپشن آئیں گے۔ اب اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہم آگے جا کے 4 5ویں آیت کی طرف اب کیونکہ بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو ہے باندھا جانا 1000 سال تک، اور پھر ان 1000 سالوں میں جب مسیح اپنے لکھا ہے نا کہ وہ اپنے ایماندار لوگوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ آئیں گے،
اور اس 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کریں گے تو نیچرلی ابلیس کا باندھا جانا بڑا ضروری اور اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ایسا وقت ہے جس میں زمین پہ بھی ایماندار ہوں گے. مسیح جب اپنے وہ جو ریپچر ہو چکے ہیں لوگ, وہ جو اٹھائی جا چکی ہے کلیسیا, جو مختلف وقتوں میں ریپچر ہوئے ہیں لوگ, خاص طور پہ کچھ ٹریبولیشن پیریڈ کے اندر بھی جو لوگ ایمان لائیں گے, جو یہودی بھی اور غیر قوموں کے بھی, وہ بھی اس کے تعلق سے بھی ریپچر ہے. یہ سب لوگ جب مسیح کے ساتھ آئیں گے یہ تو جلالی بدنوں میں ہوں گے. لیکن جو نیچے ابھی ایماندار رہ گئے ہیں, جو نیچے ایماندار اس وقت ہوں گے, یہ 1000 سالہ بادشاہت ان کے لیے ہے, جس کو آگے 4 آیت تک 7 پڑھتے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں. بس ایک میں تھوڑا سا کمپیریٹیو بات کرنا چاہتا ہوں. 3 آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کو اتھا گڑھے میں ڈال کر باندھا گیا اور مہر کر دی تاکہ 1000 برس تک پورے ہونے تک قوموں کو گمراہ نہ کرے. مزے کی بات یہی ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے. شیطان نے یسوع مسیح کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو رومیوں کو اور یہودی سرداروں کو یوز کیا تھا کہ اس کو قبر میں رکھ کے باندھ کے قبر کے منہ پر پتھر رکھ کے اور اس کے اوپر مہر کی تھی. اور مسیح جو خدا کی قدرت میں ہے اس مہر کو توڑ کر قبر پر فتح پا کے اور اتھا گڑھے کی قوتوں پر فتح پا کے اور عالم ارواح کی قوتوں پر فتح پا کے زندہ ہو کر مہر توڑ کر باہر آ گئے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ شیطان پر مہر کی گئی ہے اور اس کے پاس قوت اور اختیار جتنا بھی ہے, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زنجیر کو توڑ سکے اور اس مہر کو, اور یہ سیم سیل اس کے اوپر اب کی گئی ہے. ایکچولی آپ نے بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ٹچ کیا ہے. یہ بڑے اس پہ بات چیت اور ہو سکتی ہے. خدا کر رہا میرے دل میں یہ بات ڈالا تھا کیونکہ اس میں دیکھیں مسیح نے اور ایمن نبیوں نے اس کے بارے میں جو ہے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ایسے ہوگا اور وہ آئے گا اور پھر وہ زندہ ہوگا. مسیح نے خود کہا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ میں تم اس ہیکل کو گرا دو اور میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اور انہوں نے پھر کہا اب وہ جب اپنے شاگردوں کو انہوں نے یروشلم کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ مارا جائے جی اٹھے. تو لیکن ابلیس کا کہیں بھی دعویٰ کوئی ایسا ہے نہیں کہ میں جب خدا نے مجھے باندھ دیا یا مسیح نے مجھے باندھ دیا تو پھر میں آ جاؤں گا, پھر میں یہ کروں گا. اس کا کوئی دعویٰ ایسا ہے نہیں, کیونکہ وہ ایسے اس دعوے کسی کے قابل ہے نہیں. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج ایسے سارے سیٹینک چرچز کو, ایسے سارے ابلیس کے پجاریوں کو, ایسے سارے بتوں کے پجاریوں کو, ایسی قوموں کو جو مختلف طرح سے ایک غلط تعلیم کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کو جاننا چاہیے کہ المسیح یسوع مسیح ہی ہے جسے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اینڈ میں وہی آئے گا, وہی سب کچھ کرے گا, وہی اس کو شکست دے گا, وہ سب کچھ اب کرے گا. تو آج کیوں اس کو نہیں مانتے؟ یہ بڑی ایک سوچ اکثر مجھے رہتی ہے. اور آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, آپ کی. بالکل, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مہر نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ مہر جو پہلے کی گئی وہ ٹوٹ چکی ہے اور یسوع مسیح نے اس کو توڑا, اور یسوع کی مہر کو یہ نہیں توڑ سکتے. اور ابلیس اور اس کی قوتیں. ہم اب 4 آیت کی طرف بالکل بڑھیں گے. لکھا ہے کہ میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے. مجھے بتائیے گا کہ کہاں تک رکنا ہے. اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی, نہ اس کے بت کی, نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے کریں گے. اس میں 2-3 باتیں میں کروں گا, پھر آپ ذرا اس کو دیکھیے گا. ایک تو اس میں اس تاثر کو جو ہے درست رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایماندار لوگوں میں بھی, مسیحوں میں بھی یہ تاثر ہے کہ یہ جب 1000 سالہ بادشاہت قائم ہوگی تو وہ سب لوگ جو ہے وہ جلالی بدن ہوں گے, جس کو میں نے تھوڑا سا پہلے ٹچ کیا. وہ سب لوگ جو زمین پہ ہیں, جنہوں نے وہ اٹھائے نہیں گئے ہیں, جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا ہے, وہ سب لوگوں کے بدن جلالی نہیں ہوں گے. جلالی بدن وہ ہوں گے جو ایمانداری کی حالت میں وہ مرے, یا ایمانداری کی حالت میں وہ اٹھائے گئے, یا ریپچر میں جنہوں نے توبہ کی, جب مصیبت کے سالوں میں توبہ کی, اور وہ یہ سب لوگ جو ریپچر ہوئے
جو مسیح کے ساتھ آئیں گے وہ جلالی بدنوں میں آئیں گے. اور پچھلے دنوں بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ وہ ایلیا اور موسیٰ جب آئیں گے تو وہ جلالی بدن ہوں گے کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں خادم, انہوں نے کیا تھا. تو یہ ان کے لیے بھی آج بات ہے کہ جو بھی مسیح کے ساتھ آنے والے ہیں جلالی بدن اس وقت ہونا ہے جب وہ مسیح کے ساتھ آئیں گے. زمین پر دو طرح کے لوگ ہیں یہاں پر. تو یہاں پہ اب نیچے زمین پہ اب وہ لوگ جو ایماندار ہیں اس وقت ہیں وہ ہیں جو اس 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہوں گے. اور آگے جا کے اگلے پروگرام میں ہم اس کو تفصیلاً بات کریں گے اس کے اوپر کہ یہ 1000 سالہ بادشاہت کیوں اور کیسی ہوگی. لیکن آج ہم تھوڑا سا اس پہ مزید دیکھتے ہیں جو دوسری بات خاص طور پہ کہ اس کو کہ 1000 سالہ بادشاہت میں جو ہے معاملات درست کیے جائیں گے. بالکل. جو اس وقت کے لوگ ہیں, آپ دیکھیں آج کل کی دنیا سے جب وہ نکلیں گے تو اس وقت ایک دم ان میں پرفیکشن نہیں ہوگی. وہ ایک دم پرفیکٹ نہیں ہوں گے. تو اب جو ایماندار تو وہ ایک دم ہو گئے, انہوں نے حالات کو دیکھا, واقعات کو دیکھا, انہوں نے سچ اور سچائی کو جانا دیکھا, تو وہ ایک دم تو درست نہیں ہیں, کاملیت میں نہیں ہے. تو یہ 1000 سالہ بادشاہت ان کو کاملیت تک لے کے جانے کا ایک ذریعہ بنے گی. اور یہ ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی, یہ بھی ہم آگے اگلے پروگرام میں زیادہ ڈسکس کریں گے, کہ اس دور میں بھی جیسے ری جنریشن ہوگی, ان سے اولاد پیدا ہوگی, یہ جو زمین پہ لوگ ہیں تو ان کو بھی خدا کیونکہ وہ زمین پہ ہیں فری ول دے گا. بالکل. اور وہ شروع سے ہی خدا نے دی ہوئی ہے, وہی نا, وہ فری ول ان کے لیے بھی ہوگی. گو کہ ابلیس نہیں ہے, لیکن وہ انسان کی جو اپنی بغاوت ہے وہ اس کے اندر ہوگی, اور وہ جو ہے ان کو ان میں سے کچھ کو گمراہ کرے گی. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کریں. ازراہ مزاق یہ وہی بغاوت ہے جو رمضان میں ابلیس کے بند ہونے کے باوجود لوگوں میں آ جاتی ہے اور منگائی کرتے ہیں. تو یہ ایسی ہی بغاوت کی بات ہے. تو بہرحال میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ زمین پر ڈیفینیٹلی دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. اس میں جب ہم ڈیٹیل میں اور ریفرنسز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ جلالی بدن والے اور وہ لوگ جن کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے, یعنی کہ نارمل باڈیز والے. اور لیکن ایک اور چیز ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے دوران چونکہ ابلیس کو قید کیا گیا ہے, ابلیس کے ساتھ آبویسلی اگر ابلیس کو قید کیا گیا تو اس کی فوجوں کو اور بدروؤں کو بھی قید کیا گیا. صرف شیطان اکیلے کو نہیں قید کیا گیا, سارے ڈیمنز اور فالن اینجلس کو سب کو ہی قید کر دیا گیا. اور دنیا جو ہے وہ جو یوں سمجھے کہ کنٹیمینیشن سے آزاد ہوگی. ایٹماسفیرک چینجز بھی آ جائیں گے, کیونکہ ہم اگر اور جگہوں پہ پڑھیں تو کس طریقے سے لکھا ہے کہ لوگوں کی ایجز واپس آدم کے ٹائم کی طرح لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی, اور سب کچھ یہ ہوگا. اور اوبویسلی جلالی بدن والے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے, لیکن جو نارمل لوگ بھی ہیں ان کی ایجز میں بھی ایکسپینشن ہوتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تخت لگائے گئے اور لوگ ان پر بیٹھے, عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی کے لیے کاٹے گئے. مینس کہ اور پھر لکھا ہے کہ جنہوں نے حیوان کی پرستش نہ کی. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیورنگ دا ٹریبولیشن پیریڈ اور جب حیوان اور مخالف مسیح وغیرہ آئے تھے, یہ اس ٹائم پہ بھی جن لوگوں نے خداوند کو قبول کیا اور خدا کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یہ ان تمام لوگوں کا ذکر ہے. اور لکھا ہے کہ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. سب مختلف کیٹیگریز ایماندار ہیں یہاں بالکل. اور اس دوران میں بھی جو خاص سمجھنے کی, ابھی آج کے لیے ہم اتنی زیادہ وقت نہیں ہے ہم بات کریں, لیکن جو اس وقت کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے سمجھنا کہ اس وقت میں بھی لوگ کام مختلف ان کے ذمہ ہوں گے, کیونکہ جتنی وہ ملینز اور ملینز لوگوں کی لاشیں پڑی ہوں گی. یہ 7 مہینوں کا ذکر ہے جو بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ 7 مہینے تک وہ جو ہے وہ ان کی لاشوں کو دفناتے رہیں گے. گو کے سسٹم نئے ہوں گے, بڑے سسٹم ہوں گے, سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ حزقیل 39 جو ہے 39 باب اور اس کی پہلی سے 7 آیت میں, اس میں آپ مین آیت پڑھ دیجئے جو بھی بیسیکلی حزقیل 39 کے شروع میں 7 آیتیں جو ہیں خاص طور پہ وہ جنگ کا ذکر ہے. لیکن جو آپ بات کر رہیں 11ویں آیت سے, وہ 11ویں اور 14ویں آیت, بالکل. اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے شہروں میں بسنے والے نکلیں گے اور ہتھیاروں کو جلائیں گے جو کہ ویپنز یوز ہوئے تھے. اور 11ویں سے 14ویں لکھا ہے کہ وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان یعنی قبرستان دوں گا, جو یعنی راہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے, اس سے راہ گزروں کی راہ بند ہوگی. وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو, یعنی کہ یہ جو
باڈیز ہیں، کیونکہ گوشت تو سارے پرندے کھا جائیں گے لیکن ہڈیاں وہاں پر ہوں گی، اور لکھا ہے کہ وہ دفن کریں گے اور جمیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے، اور 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے اور ملک کو صاف کریں گے، اور اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے، ان کے ناموری کا سبب ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ میجر ہو جائے گا کام، پھر ٹیموں کو چن لیں گے اور ان کا کام یہی ہوگا کہ وہ پوری زمین کو جو ہے وہ تلاش کرتے رہیں کہ کوئی ہڈی شڈی تو نہیں ہے یا کوئی انسانی باڈیز تو نہیں ہے۔ اور اگر ہم یسایہ کے اندر دیکھیں اور اس کے ہم دوسرے باب اور اس کی دوسری آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی کہ آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی کہ یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خدا کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلیم جو اب بھی ہے اس کو ری بلڈ کیا جائے گا، اس کو کلینس کیا جائے گا اور اس کو ریسٹور کیا جائے گا، اور ساری چیزوں کو ریسٹور خداوند کرے گا، اور وہاں پر خداوند کا تخت ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک پورا پروگرام ہم کریں گے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کرنا پڑے گا اس کو اچھے طریقے سے تاکہ سمجھ سکیں ہوگا کیا ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو دیکھنے کی بات ہے، ضروری بات ہے سمجھنے کی، کہ اس پیریڈ میں یہ جو 1000 سالہ بادشاہت کا پیریڈ ہے، اور جیسے وہ فزیکل صفائی، جیسے کچھ تو جب یہ مصیبت کے 7 سالوں میں بڑے بڑے زلزلوں سے اور بڑی بڑی آفتوں سے وہ سارا کچھ جو ہے پہاڑ ٹیلے میدان کیے جانوں کا ذکر ہے، اور پھر اور بہت سے واقعات سے جو ہے وہ کلینزنگ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں، اور جس کو میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا، تو انسان کیونکہ وہ توبہ کر کے ایماندار تو بن چکا ہے، جو اس وقت زمین پہ ہوں گے، اور اس وقت جو ریجنریشن ان کی ہو رہی ہوگی، ریپروڈیوس کر رہے ہیں، تو ریجنریشن ریپروڈیوس ورڈ صحیح ہے اس کا، تو ان کی اولاد ہے، آگے اولاد ہے، تو ان کی بھی کلینزنگ ساتھ ساتھ ہونی ضروری ہے، ان کی بھی سوچ کو پرفیکشن کی طرف لانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ کام جیسے آپ نے اشارہ دیا ہیکل سے، یروشلیم سے اور اس جگہ سے شروع ہوگا، اور وہاں سے لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، اس میں والا حزقیل جو ہے 47 باب پہلی 8ویں 9ویں آیت میں لکھا ہے، یوئیل 3 باب 18ویں آیت، زکریا 14 باب اس کی 4، 8 اور 9 آیت۔ تو یہاں پہ آپ کو ذکر ملے گا کہ مختلف طرح کے چشمے اس ہیکل سے یسوع مسیح کی بدولت، بالکل، یعنی کہ نجات کے چشمے، شفا کے چشمے اور ہمیشہ کی زندگی کے چشمے وہاں سے نکلیں گے، اور وہ لکھا ہے کہ ساری ڈائریکشنز میں جائیں گے، اور شمال کی طرف خاص طور پہ اس کا ذکر ہے کہ وہ اتنا بڑھتے بڑھتے بحر القلزم میں اور بحر مردار میں جائیں گے۔ اور خاص جو اس کی بات جو مجھے آج بڑی اپیل کی، میں صبح جب اس کو دیکھ رہا تھا، کہ بحر کلزم میں تو زندگی ہے، بحر کلزم میں تو مچھلیاں اور ہر جاندار ہیں، لیکن بحر مردار وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی بھی جاندار لیونگ بینگ رہ نہیں سکتی، لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے الائیو ہو جائے گی جگہ، اور وہ جگہ میٹھا ہو جائے گا پانی۔ اور وہاں پہ ان حوالوں میں آپ کو وقت اتنا نہیں کہ ہم اس کو زیادہ پڑھ سکیں، تو وہاں پہ لکھا ہے بحر مردار میں زندگی آ جائے گی، بالکل۔ اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا یسوع کے جانے سے ہر جگہ، تو آج بہت سے لوگ، بہت سی قومیں، بہت سے مذاہب بحر مردار کی طرح ہیں، جی بالکل، وہ ہیں تو صحیح لیکن ان میں زندگی نہیں ہے، بالکل، وہ ہے تو صحیح لیکن ان کے اندر کوئی افزائش نہیں ہے۔ اور آج بھی بہت سی لوگ جو ہیں وہ ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں سچائی کا، اور وہ سمجھتے اپنے کاموں سے ہم خدا کو خوش کر لیں گے، اور وہ کام بھی ان کے 1 مہینے میں ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے، باقی مہینوں میں جو مرضی کرو۔ یہ کام خدا کے ساتھ نہیں چلے گا۔ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل کے، ایمانداری کے ساتھ چل کے، اور خدا کی اس فضل پہ اور یسوع مسیح کی اس کامل اور کافی قربانی پہ آ کے یہ سارا کام ختم ہوتا ہے۔ وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کو یہ ہمارا سارا کلام
جی سنانا، کلام کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ فائدہ انسان کو آج جو بھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے ان کو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ عمل پیرا بھی ہوں اور صحیح طریقے سے جانیں اور دیکھیں۔ آپ اس کو کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے جو بات کی، اور اس کا ذکر ریولیشن چیپٹر 20 میں ہی آگے 6 ورس میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ جلالی بدن میں ہیں، لکھا ہے کہ وہ خدا اور مسیح کے ساتھ کاہن ہوں گے، خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ سو کاہن اور کہانت کا ذکر ہے، اور خداوند کی ہیکل بنائی جائے گی، جیسا ذکریہ اس کے 6 باب میں اس کا ذکر ہے، اور ایکچوئل 3rd ٹیمپل، ناٹ دا ون جو کہ مخالف مسیح نے بنائی، وہ جو ٹیمپل ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ خداوند اپنی جو ہیکل ہے اس کو بنوائے گا، اور اس میں خداوند جو ہے وہ اپنا کام کریں گے، اور ہمیں کہانت دی جائے گی، ہمیں خداوند کی۔ اور یہ کہانت جو ہے وہ ملک صدق کے طریقہ کار کی کہانت ہے، کیونکہ یہ ایک فرق ٹائپ کی کہانت ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ لاوی کے گھرانے سے نہیں تھے، یسوع مسیح یہودا کے قبیلہ سے تھے، اس لیے ان کی کہانت جو ہے وہ ہائر پریسٹ ہوڈ ہے، وہ ملک صدق کی کہانت ہے، جس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو عبرانیوں کے خط میں پڑھے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں ذکر ہے، کیونکہ وہ ہائر پریسٹ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ لاوی کو ریپلیس کرنے کے لیے، نہیں، وہ لاوی کی کہانت ہے اور وہ سیکنڈری کہانت ہے، کیونکہ وہ زمینی کہانت کہلائی تھی، اور ملک صدق کی کہانت ابو کہانت ہے، وہ اس کی اتھارٹی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ وہ ہیونلی جو ہے وہ پریسٹ ہوڈ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ ہارون کاہن بھی زندہ ہوگا اور اس کے بچے بھی وہاں پہ زندہ ہوں گے، اور لاوی کے جو قبیلہ کے لوگ ہیں ان کو بھی جیسے حزقیل کی کتاب میں لکھے کہ اس ہیکل میں کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن آن دی ادر سائڈ جو غیر قوموں سے ہم لوگ آئے ہیں اور ہم جو دوسری قوموں سے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ لاوی یا ہارون کی نسل سے نہیں ہے، تو ہمیں کیسے کہانت ملے گی؟ ہماری جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز پریسٹ، ایز سرونٹ آف دا لارڈ ان دا ٹیمپل آف گاڈ، دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو دی پریسٹہڈ آف میلکیزیڈک، اور ہمیں جو ہے خداوند وہاں پر یہ کرے گا۔ اور یہ ان اٹ سیلف اگین اٹس اے میسو ٹاپک کہانت کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا بڑا ہی شکر ہو اس بات کے لیے کہ خداوند نے یہ صرف وشی واشی ٹائپ کوئی ایسے نہیں کہ چلو جی تانوں بادشاہی چلائے جائیں گے، نہیں، اتنی ڈیٹیل میں خدا نے یہ سب کچھ اپنے بچوں کو دیا ہے، ہم سب کو بتایا ہے کہ ہوگا وہاں پر کیا اور ہم سے کیا کیا کام لیے جائیں گے، اینڈ اٹس جسٹ امیزنگ کہ جیسے ایک آیت میں کوئکلی آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یسایہ کی کتاب، اور اس کے ہم 56ویں چیپٹر میں جائیں، اور لکھا ہے کہ اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ بیگانے کی اولاد جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوست کیا، یعنی کہ غیر قوم جو بیگانے ہیں اور وہ خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں اور خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، عہد پر قائم رکھتے ہیں، تو 7ویں آیت میں لکھے کہ میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شامل کروں گا، ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سخت قربانی اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا، فار آل ورلڈ، پوری دنیا کے لیے۔ اور لکھے کہ خداوند خدا جو اسرائیل کے پراگندوں کو جمع کرنے والا یہ فرماتا ہے میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں۔ آمین آمین۔ میں سوچتا ہوں اگلے پروگرام میں کافی اور باتیں بھی ہیں، 5ویں آیت بڑی اہم ہے، اس کو بھی بات ہم کریں گے، اس کے اوپر بھی کہ جہاں پہ باقی مردوں کا بھی ذکر ہے۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے سارے اچھی اس تیاری کے لیے جس میں آپ آتے ہیں، اس تعلیم کو پہنچاتے ہیں۔ اور ناظرین، خاص بات آج جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو 1000 سالہ بادشاہت میں یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہیں، جنہوں نے اس پر ایمان لا کے اس تعلیم کو قبول کیا جو یسوع مسیح نے ان تک خود آ کے دنیا میں پہنچائی، اور اپنا آپ اس نے قربان کر کے ان کے لیے ہمیشہ کے راستوں کو کھول دیا، ان راستوں کو جہاں پہ وہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن اس فضل کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے وہ اب جانے کے قابل ہو گئے۔ اور اس کی 47 باب اس کی 12ویں آیت کہتی ہے، اور دریا کے قریب ان دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے، وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں جاری ہے، اور ان کے کھانے کے لیے اور ان کے لیے پتے دعا کے لیے ہیں۔ میں آج وقت تھوڑا رہ گیا، لیکن آپ کیا وہ میوہ دار درخت بننا چاہتے ہیں؟
جو 12 مہینے پھل لانے والا ہو، یسوع کے پاس آئیں، اس تعلیم کو لیں اور آپ وہ میوادار پھل بن جائیں جو یسوع آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔